औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक साहिज़मान और मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ तारक महमूद साहब। आज का प्रोग्राम जो गुफ्तगू है इसकी 5वीं एपिसोड है और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। जो पिछले एक हफ़्ते से आज़ाद कश्मीर में आँख मचोली का सिलसिला जो जारी है, आप सब बताइएगा ये माजरा क्या है और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मलिक साहब, इससे पहले कि इस पे मैं बात शुरू करूं तो मुझे एक अहमद नदीम कासमी मरहूम उनका एक शेर याद आ रहा है कि कश्मीर लुटा हुआ चमन है, फूलों ने छुपा रखा है वरना ज़ख्मों से अटा हुआ बदन है। और एक जगह किसी शायर ने कहा था कि जब तक आज़ाद ना होंगे कश्मीर के सरो समन, जब तक अंधेर का बाकी है ज़माने में चलन, गैज़ उगलती हुई आंखों में शरारे होंगे, लब पे आज़ादी कश्मीर के नारे होंगे। आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पे बेस कैंप है तहरीक आज़ादी का और इसको हम आज़ाद जम्मू व कश्मीर कहते हैं। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के ज़ेर असर है, ये सभी जानते हैं। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में भी बसने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में बसने वाले लोग कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हैं। मकबूजा कश्मीर को अगर आप देखें तो कितनी हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी आज भी वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। कोई पाकिस्तान मैच जीता है, पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट होती है तो पाकिस्तान के परचम ले के बाहर निकलते हैं, जबकि उनको पता होता है कि पाकिस्तान का परचम अगर हम मकबूजा कश्मीर में लहराएंगे तो हमारा इंजाम क्या होगा और हमें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। तो गुजारिश करने का मकसद ये कि इसी तरह का रवैया और इसी तरह का मामला जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है। चंद अनासर ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात भी करते हैं, लेकिन उनका हक है। मैं समझता हूँ कि अगर वो एंटी पाकिस्तान या होके बात ना अगर कोई करे तो वो अगर खुद मुख्तारी की बात करे, अपनी दलील दे, तो उसको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए, एक जमहूरी हक है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि कश्मीर का और जो पाकिस्तान का एक बाहमी ताल्लुक है ये बड़ा नेचुरल है और ये कुदरती है, फितरी है। मैं तो बड़ी कई दफ़ा ये कहता हूँ कि अगर आप देखें हमारे यहाँ एक दरियाए जेलम है, एक दरियाए नीलम है, एक दरियाए पुंछ है, बहुत सारे दरिया हैं जो कश्मीर से बहते हैं। मकबूजा कश्मीर से होते हुए आज़ाद कश्मीर में आते हैं और फिर आज़ाद कश्मीर से होते हुए फिर इस दरियाए जेलम के अंदर आते जाते हैं। फिर ये दरियाए जेलम आगे जाके बिलाखिर ये सारे दरिया समंदर के अंदर गिरते हैं। और आज़ाद कश्मीर के साथ आप पाकिस्तान के अगर बॉर्डर्स देखें या जहां हम यानी सरहदें मिलती हैं या जहां से लोग पाकिस्तान के अंदर इंटर होते हैं, वो होलाड़ है, ये कोटली के अंदर, इधर दीना मीरपुर के अंदर है, उधर आप बिम्बर के अंदर कोटला अरब अली खान को देख लें, मुजफ्फराबाद में कोहाला देख लें, यानी मैं कोई 10 जगह आपको गिनवा सकता हूँ। आज़ाद पतन देख लें इधर रावलाकोट जाते हुए, कि कितने बॉर्डर्स हैं, कितने रस्ते हैं जो पाकिस्तान से कश्मीर को जाते हैं और कश्मीर से पाकिस्तान को आते हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर से, पूरे कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर से इंडिया में जाने चाहें तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है जम्मू का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिस पे इंडिया काबिज है। तो कश्मीर के सारे रास्ते पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के सारे रास्ते कश्मीर की तरफ जाते हैं और जितने दरिया कश्मीर से बहते हैं वो सारे पाकिस्तान की तरफ आते हैं। कोई एक भी दरिया इंडिया की तरफ नहीं बहता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, कश्मीर से बहने वाले दरिया भी इजहार नफरत के तौर पे, इंडिया से नफरत के तौर पे और पाकिस्तान से मोहब्बत के तौर पे जो है, या मोहब्बत के अलामत के तौर पे वो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। और फिर आप ये देखें कि जिस बंदे ने पाकिस्तान का तराना लिखा, कई तरानों में वो सिलेक्ट हुआ, उनका नाम हफीज जलंधरी है, उनका ताल्लुक कश्मीर से। जिस शख्स ने, जिस शख्सियत को हम अल्लामा इकबाल शायर मशरक अलैहि रहमा कहते हैं, जिनको हम मुसव्वर पाकिस्तान कहते हैं, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। स्टैब्लिशमेंट के अंदर आप देखें, फौज के अंदर आप देखें, इस वक्त भी कई मिनिस्टर्स हैं, मैं बगैर पार्टियों के, कल अगर वो कोई और पार्टी आएगी तो उसमें भी होंगे। जैसे आप ख्वाजा साद रफीक को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, ये शरीफ फैमिली को देख लें, वोट लेके आए या नहीं लेके आए ये कल बहस है। इस वक्त हम कुछ सियासी बात नहीं करने जा रहे। तो ये वो लोग हैं जो बेसिकली कश्मीरी हैं। वो जारा पहलवान को देख लें, वो जस्टिस नसीम हसन शाह को देख लें,
تو میری گزارش یہ ہے کہ کشمیر کا اور پاکستان کا یا اس سرزمین کا تعلق، ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کی تصویر کشمیر، تو یہ ایک ایسا تعلق ہے، لازوال تعلق ہے، فقید المثال تعلق ہے، جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو ایشو ہوا ہے اس میں بات طوالت اختیار کر گئی۔ اس میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، کشمیر ایکشن کمیٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ابھی 2-3 سال پہلے معرض وجود میں آئی، اور لوگوں کی محرومیوں کو لے کے وہ لوگ اٹھے۔ اس میں تاجر لوگ زیادہ ہیں، عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، لیکن جو مطالبات انہوں نے پیش کیے اس سے پہلے بھی اور اب بھی، وہ لوگوں کے جینون گریوینسز تھے اور جینون ان کے مطالبات تھے۔ تو اس کو لے کے وہ آگے چلے، اور ہماری وہاں پہ گورنمنٹ جو تھی آزاد کشمیر کی، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، تو بالآخر پھر ایک ایجیٹیشن شروع ہوا، پھر اس میں ایک انتشار کا بھی پہلو ہوا۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ میرا چونکہ کشمیر سے تعلق ہے، میں کشمیر کے چپے چپے کو جانتا ہوں، کہ جو لوگ آزاد کشمیر سے کتنے لوگ ہیں جو آ کے یہاں جابز کرتے ہیں، ہمیں کبھی بھی کسی بھی مرحلے پہ، مجھے پاکستان کے بھی ہر ضلع میں کم و بیش اور ہر صوبے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، کسی بھی جگہ یہ احساس محرومی نہیں ہوا کہ ہم کوئی کشمیر سے، ہم کوئی الگ ہے اور پاکستان کے لوگ الگ ہیں۔ جتنا پاکستان کے لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زلزلے کے اندر اور کسی بھی مشکل وقت میں جس انداز میں سرو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پاکستانی قوم کو، کشمیریوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور وہ ہم کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان اور کشمیر جو ہے یہ باہم لازم اور ملزوم ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے، اس میں پھر جا کے ڈیڈ لاک جہاں پیدا ہوا، وہاں مراد تھی لوگوں کی، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جس میں ججز ہیں، جس میں سابق پرائم منسٹر ہیں، وزراء ہیں، اور پھر یہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں سیٹیں ہیں، 12 سیٹیں، یہ ایک ڈیڈ لاک تھا، لیکن اس کے لیے بھی شرائط طے ہوئیں اور وہ ڈیڈ لاک ختم ہوا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں۔ 38 مطالبات تھے، جس میں سے بیشتر مطالبات بالکل جینون تھے، بلکہ سارے ہی تھے، لیکن 2-3 مطالبات یہ تھے کہ جس میں آئینی ترامیم کی ضرورت تھی، تو اس میں پھر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور کچھ شہادتیں بھی ہوئیں جس کا ہمیں افسوس ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے بھی اس موقع پہ بھرپور فائدہ اٹھایا، اور کچھ ایسے عناصر جن کو پاکستان کہتے ہیں کہ ایک نظر نہیں پاتا، انہوں نے بھی پھر ایسا پروپیگنڈا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلیظ پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے اس کمیٹی سے بھی، جو جموں و کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، کہ وہ بھی مزید میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور وہ آگے آئیں، وہ الیکشن لڑیں، وہ قوم کو لیڈ کریں، اور وہ جو ترمیم چاہتے ہیں اس انداز میں اس کو ترمیم کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں استحصال ہوتا ہے، اس استحصال نے ہی اس کمیٹی کو جنم دیا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا ہے کہ عام عوام نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور لوگوں نے ان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے، بلکہ بے مثال ساتھ دیا۔ حافظ صاحب، احتسال کی بات آپ کر رہے ہیں، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بجلی فی یونٹ 70 روپے پر یونٹ ہے، اور آزاد کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ ہے۔ اس کے ساتھ اگر آٹے کی قیمت دیکھی جائے تو وہ بھی جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان جو ہے آزاد کشمیر کو دے رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی کوشش اور یہاں کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا پاکستانیوں کا اس پہ حق نہیں ہے؟ یہ 3 روپے بجلی کے حوالے سے یا آٹا سستا کے حوالے سے، اس پہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں، میری اصل میں گزارش ہے کہ ایک تو جو وہاں کے لوگ ہیں نا، ان کا موقف یہ ہے، اور یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، انہوں نے بھی ایک پلی ان کے پاس یہ ہے کہ ایک تو منگلا ڈیم ہے، ظاہر ہے آزاد کشمیر میں ہے، اور ان لوگوں کو جہاں کوئی چیز بنتی ہو، یا جہاں کوئی چیز اگتی ہو، یا جہاں کوئی چیز پروڈیوس ہو رہی ہو، یا جہاں کوئی پروڈکٹ ہو، تو بہر طور ان لوگوں کو اس کا زیادہ فائدہ ہونا بھی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بلوچستان میں گیس سوئی وغیرہ سے نکلتی ہے، تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ جو چیز وہاں پیدا ہوتی ہے اس پہ ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کو اس میں سبسڈیز دیتے ہیں، ان کو آپ کوئی خاص رعایت دیتے ہیں، تو یہ تو بہر طور ہونا چاہیے۔ اسی طرح مظفر آباد میں اب بجلی کے کئی اس پہ کام ہوا ہے، اور بجلی جو ہے وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، تو وہ تو بہر طور ہے۔ لیکن 3 روپے یونٹ بہر طور میرا ذاتی رائے ہے، میں بھی آزاد کشمیر میں بھی ہمارا گھر ہے، ہم بھی 3 روپے یونٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ یہ ناانصاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں آپ سے گزارش کروں کہ اس پہ کچھ سال پہلے جب یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، جو موجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر کی، جو انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہے، تو
غالباً اس وقت جو ایکشن کمیٹی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو 14 روپے کریں، اور حکومت کہہ رہی تھی کہ 16 روپے ہونے چاہیے. تو 16 میں اور اس میں بھارت اور پاکستان میں جس طرح یونٹ مل رہی ہے پھر بھی اس میں ایک بڑا بگ ڈیفرنس ہے. لیکن وہاں پہ کچھ اور لوگ جو ہمارے مقتدرہ اس کو کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کچھ لوگوں کی انوالومنٹ سے بجائے اس کے کہ وہ 14 ہوتی وہ 3 روپے ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی وہی بل دیتے ہیں، اس کو ہم آسائش سمجھتے ہیں لیکن سہولت سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم 3 روپے دیں، کیونکہ ہم وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر اگر رہتے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر ہم کام کرتے ہیں اور سارے لوگ اپنا روزگار کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی باہر طور اگر اتنا یعنی سبسڈیز بھی کچھ ہمیں ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ خیال کون کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹے والا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن سبسڈیز کی حد تک تو کسی حد تک گنجائش ہونی چاہیے، لیکن اتنا بڑا ڈیفرنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر طور یہ اس انداز میں ناانصافی ہے کہ اتنی کم قیمت پہ بجلی کا تو آپ وہ جو اس کی لائن یا اس کی جو سروس چارجز کہہ لیں وہ بھی اس سے پورے نہیں ہو سکتے اس یونٹ سے. اچھا حافظ صاحب، ایک سوال اور کروں گا. جو آپ نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں جو خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر پاکستان ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کہہ دیتا ہے تو انڈیا کس طرح قابض ہوگا اس پہ؟ اور میں تو یہ سوچ کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا تو پہلی دشمن کا ایک منہ کھولے بیٹھا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کرے گا، مقبوضہ کشمیر پہ ویسے ہی اس کے پاس ہے، اس کے بعد پھر پاکستان. یہ تو یعنی کہ ہمارے ٹوٹل 25 کروڑ سے زائد جو آبادی ہے وہ تو ساری تباہ و برباد ہو جائے گی. کیا آپ اس کو امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو مطالبات وہ کرتے ہیں؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کشمیر کو پاکستان کی شاہ رکھا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایک لائن ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند لفظ ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے، بڑی ڈیپتھ. کسی کی شاہ رگ کو اگر آپ ہاتھ رکھ دیں یا اس کی شاہ رگ کاٹ دیں تو پھر وہ جسم جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے. تو کشمیر کا تعلق واقعی پاکستان کے ساتھ شاہ رگ ہے، لیکن اس شاہ رگ کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو بھی یعنی اس ملک کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان سب کو بھی چاہیے، اور آزاد کشمیر اور کشمیر کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ باہم مل کے کشمیر کے کیس کو آگے لے کے چلیں، سفارتی سطح پہ اس کو آگے لے کے چلیں، اور یورپ کے اندر، دنیا کے اندر ہم اپنا کیس بہتر انداز میں پلیڈ کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک خود مختاری کی بات ہے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی سارا یعنی جموں اینڈ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، آکوپائڈ کشمیر ہے، اور جو آزاد کشمیر ہے، یہ ایک سٹیٹ بن جائے اور یہ خود مختار ہو. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو کشمیری باشعور کشمیری جو خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں، یاسین ملک کو دیکھ لیں، آج وہ جیل کے اندر ہے، جو پاکستان میں تھا اور یہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں اس نے شادی کی، ایک اس کی بیٹی ہے جس کو غالباً وہ بچپن میں شاید دیکھ بھی سکا یا نہیں دیکھ سکا، اب اس کو پھانسی دینے کا پروگرام. سید شبیر شاہ جو 18-19 سال کشمیری لیڈر جو ہے وہ ان جیلوں کے اندر رہا ہے، عقوبت خانوں کے اندر وہ کشمیری رہے ہیں، وہ کبھی بھی انڈیا کو تسلیم تو کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اب وہاں کے کشمیری میں بات کر رہا ہوں جو ابھی سچویشن ہے اس میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں کے کشمیری اور یہ کشمیری مل کے ان کی اکثریت اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہم ایک خود مختار ملک بنائیں گے، یعنی حکومت ہماری خود مختار ہوگی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی تعلق انڈیا سے نہیں ہوگا، پاکستان سے ہی ہوگا. لیکن یہ تو استصواب رائے ہے نا. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اور وہ اینٹی پاکستان کا نعرہ نہیں لگاتے، وہ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خود مختار کشمیر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر خود مختار بنے اور پاکستان کا وجود نہ رہے، یہ تو ناقابل عمل بات ہے، اور اس کی تو کوئی توجیہ جو ہے کسی صورت میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر خود مختار سٹیٹ ہو اور پاکستان کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہوں، اور سارے کشمیری اگر ووٹ کر کے استصواب رائے سے جمہور کا یہ فیصلہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں کہ مور دین 80% جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، فوج کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں، ہر ادارے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں، پاکستانی ایون سیاست کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں. تو ہم ایک جسم کی مانند ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جسم کو اگر جدا کرنا ایسے ہی ہے تو اس کے حصے بکھرے کرنے کے مترادف ہوگا، اور تو کوئی اس کی دوسری صورت نہیں ہے۔ تو کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ جئیں گے مریں گے، لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کے صاحب اقتدار لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور کشمیر کے اندر بھی یہ شعور اس طرح کا پیدا ہو کہ اس کشمیر کے کیس کو ہم پلیڈ کریں، اور اللہ کرے کہ کشمیر آزادی کی منزل سے ہمکنار ہو۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ طارق محمود صاحب، اور آج اپنی 5ویں جو ہے وہ اس نشست میں ہم نے کشمیر کو ڈسکس کیا، پاکستان کو ڈسکس کیا، اور جو موجودہ حالات ہیں اس پہ ڈسکس کیا، اور اس حوالے سے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات کافی حد تک جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ منظور ہو چکے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ جو ہے اس طرح کی اس بڑی جو ہے وہ سرکشیاں کہہ لیں کہ ہڑتال اور جلسے جلوس جو ہیں وہ ممکن نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ کافی حد تک اور کمیٹیاں بھی بنا دی گئی کمیٹیاں ہیں بھی جو بنائی۔ ہر 15 دن بعد، یعنی ایک اچھا فیصلہ، یہی شعور والی بات ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ 2 اس کمیٹی ایک بنی ہے، 6 رکنی ہوگی، 2 اس میں پاکستان سے وزراء یا 2 حکومتی نمائندگی ہوں گے، اور 2 جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کی نمائندگی کریں گے، اور 2 جو ہیں وہ اس ایکشن کمیٹی کی نمائندگی کریں گے، اور ہر 15 دن کے بعد ان کے درمیان میٹنگ ہوگی۔ ملک صاحب اصل میں ہمارے ہاں کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم خود اس کو ناسور اور کینسر بنا دیتے، تو پھر تو وہ پھیلتا ہے، پھر ہمارے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، ایون پاکستان کے اندر بھی جتنے معاملات ہیں، ابھی یہ پاکستان پریس کلب کے اندر کیا ہوا ہے، صحافیوں کو مارا ہے، ادھر ایک مسئلہ، اور اس میں کوئی کشمیریوں کو بھی مارا ہے، یا اس طرح کی پولیس نے پٹائی کی۔ ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں، اگر ہم ان کو پہلی سٹیج پہ، ابتدائی سٹیج پہ کنٹرول کریں، اس کو ریزالو کریں، تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو خود اس نہج پہ، اس سٹیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے پھر وہ مسئلہ نہیں، وہ کئی مسائل کا سبب وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل، مجھے اور حافظ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے مختلف سوالات اور مختلف موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔